अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद आपको कहते हैं। फोरम है उर्दू पॉइंट का और आज है वीकेंड पे हम आपके साथ हाजिर होते हैं और प्रोग्राम होता है डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए। आज बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमें फ़ोन करने शुरू कर दीजिए। नंबर हमारा है 0349777666। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज के इस स्पेशल फीचर्ड प्रोग्राम में हम ये करने वाले हैं कि जो भी कॉल्स आएंगी और हमें यहाँ से हमारे जो मुआवनीन हैं वो जो भी कॉल्स देंगे, मैं माजरत के साथ आपकी गुफ्तगू को वहाँ पे थोड़ी देर के लिए टोक के कॉल्स को इन्हीं हाथ से जाने दूँ। बिल्कुल ठीक, इजाज़त है? बिल्कुल सही हो गया। एक दफ़ा फिर से आपको बताते हैं जनाब, हमारा नंबर है 033497777666। आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, ये कॉल्स का सिलसिला भी चलता रहेगा और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ सूरत हाल भी इनबॉक्स में हमारे सामने आई है और मैं नाजरीन को ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग डॉक्टर सदाकत, क्योंकि एक एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट भी हैं, चेंज काउंसलर भी हैं, अगर आप तब्दीली अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाना चाहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो डॉक्टर सदाकत इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम हम उर्दू पॉइंट के फोरम से करते हैं और आपके लिए लेके आते हैं, इसमें ये आपके पास है कि आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख के भेजें और हम डॉक्टर सदाकत के सामने कॉल आ गई आपके इस पे तो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात कीजिए, हमें आपसे कनेक्शन जुड़ चुका है मगर आवाज़ शायद अभी नहीं आ रही है, मगर आप कॉल कर सकते हैं 0334977776। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि डॉक्टर साहब आपके सवालात के जवाब कमेंट्स की सूरत में भी और कॉल्स की सूरत में भी देंगे। दरिया असना, मैं जो मसला हमारे सामने इनबॉक्स में आया है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये एक साहब हैं जिनके दो छोटे भाई हैं, एक बहन है छोटी, वालिदा हयात है, वालिद साहब फौत हो गए। वालिद साहब जब फौत हुए तो इनको विरासत में 25 लाख रुपए कैश भी मिले। इन्होंने उन 25 लाख रुपए को इकट्ठा किया, हॉल रोड पर पुराने मोबाइल फ़ोन्स की एक दुकान खोली और 1 साल वो कारोबार करने के बाद इनको अंदाज़ा हुआ कि इनके पास कम व बेश सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए की मालियत बाकी रह गई है, बाकी सारा खसारा हो चुका है। इन्होंने वो जो है दुकान बंद की और अब परेशान हैं। उससे पहले गुज़श्ता ये वालिद साहब की ज़िंदगी में जब इन्होंने ये कारोबार नहीं किया था तो उससे पहले ये 10-15 मरतबा कोई 10-15 साल के अरसे में 10-15 जॉब्स कर चुके, मगर कोई भी जॉब्स पे इनका दिल नहीं लगा। कहीं पे ये उनको पसंद नहीं आए, कहीं पे जो है इन्होंने उनको पसंद नहीं किया, सो जॉब में भी कोई बात नहीं बनी। अब सूरत हाल इनके साथ ये है मलिक सलीम साहब के साथ कि सरमाया की भी कमी है और घर के जो है वो काम भी चलाना है। गो के भाई जो है वो जॉब कर रहे हैं और इनका जॉब करने को ख़ुद से दिल नहीं करता, सरमाया नहीं, कारोबार भी नहीं कर सकते, कुछ परेशान हैं, कुछ गुमगू की कैफियत है। कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ मदद कीजिए, कैसे आगे गाड़ी चलाऊं? ये तो $1,000,000 क्वेश्चन है कि कारोबार की दुनिया में बहुत लोग कदम रखते हैं बग़ैर किसी तजर्बे के और अमूमन लोग समझते हैं कि जिसे कारोबार कहते हैं उसे करने के लिए सिर्फ सरमाए की ज़रूरत होती है, जबकि हकीकत में ऐसा दुरुस्त नहीं है। और लाहौर की हद तक हम सर्वे करते हैं, चीज़ों को जानते पहचानते हैं, तो एक अंदाज़े के मुताबिक लाहौर में हर साल 10 में से 9 नए कारोबार 1 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं और जो 10वां कारोबार चलता है उसके बारे में भी ये गुमान किया जाता है कि वो महज तीर तुक्के से चला है, क्योंकि जब इतने कारोबार बंद हो रहे होते हैं तो उन्हीं की बुनियाद पर कोई कारोबार थ्राइव कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। इत्तफाक से प्रोग्राम से पहले मैं आपके कागज़ देख रहा था जिसमें आपने इनबॉक्स में से ये मसला लिखा, तो उसमें एक ये भी दिलचस्प बात लिखी हुई है कि उन्होंने अपने वालिद साहब की ज़िंदगी में बहुत से जॉब्स भी किए
اور ہر جاب کو تقریباً انہوں نے 1 سال کے اندر اندر چھوڑ بھی دیا کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی ان کو کوئی چیز پسند شاید نہیں آتی ہوگی. لیکن اس دوران ان کے والد صاحب جب حیات تھے اور بزنس کرتے تھے تو والد صاحب نے ان کو اپنے بزنس میں اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے بارہا کہا. لیکن انہوں نے اس لیے والد صاحب کے ساتھ بزنس میں شرکت نہ کی کہ جو کاروبار ان کے والد صاحب کرتے تھے وہ چمڑے کا کاروبار تھا، جو کہ ایک وسیع چمڑا منڈی ہے جس میں سارا سال چمڑے کا وسیع کاروبار ہوتا ہے، اور خصوصاً بڑی عید کے موقع پہ وہ کاروبار بہت چمک اٹھتا ہے. اور ان کے والد صاحب کا بھی کاروبار اچھا تھا، لیکن ان کو بدبو بہت آتی تھی اس کام کاج سے، اور وہ اپنے والد کے کاروبار سے دور رہتے تھے اور وہ کچھ سیکھ نہ پائے. جی. اور ان کا یہ ذہن تھا، جیسے سب لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے اچھے حالات ہیں، والد صاحب حیات ہیں تو یہ ایسا ہی رہے گا. تو والد صاحب کی بنیاد پر ہی شاید وہ نوکریاں بھی بار بار چھوڑتے رہے. والد صاحب نے کبھی اس پہ تعرض نہیں کیا. یہ بہت کامن سی صورتحال ہے کہ کوئی نوکری کرنا، ذرا سی بات پسند نہیں آئی تو چھوڑ دینا، پھر دوسری نوکری کرنا، پھر تیسری نوکری کرنا، اور پھر منفی ذہن بنا لینا دوسرے انسانوں کے بارے میں. اب جب کہ والد صاحب حیات نہیں رہے تو ان کے ہاتھ میں کچھ رقم آئی تو پھر ایسے موقع پہ مشورے دینے والے بہت زیادہ آگے بڑھ کے مشورے دیتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں کوئی بھی کاروبار جو موبائل کی انڈسٹری سے جڑا ہوا ہو اسے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. جی. لیکن کاروبار مذاق نہیں ہے. خصوصاً آج کے زمانے میں کاروبار 2-3 صورتوں میں ہی چلنے کی امید نظر آتی ہے. جی. ایک صورت یہ ہے کہ آپ پہلے تجربہ کریں ملازمت میں، اور جس کام میں آپ ملازمت میں جاتے ہیں پھر بعد ازاں اسی کاروبار کو آپ اپنا لیں. اور ملازمت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے کے خرچے پہ آپ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے خرچے پہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو جب اس کاروبار کے سارے بھید بھاؤ پتہ چل جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کاروبار کی باقاعدہ کوئی تعلیم حاصل کر لیں، اور جو اجزاء کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں ان اجزاء پہ اپنی گرفت مضبوط کر کے تو پھر کاروبار کریں تو اس کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنے فیملی بزنس میں ساتھ چل پڑیں یا اسے بغور دیکھیں تو انکانشیسلی آپ اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں اپنے لاشعور کے ذریعے. تو بہت سے لوگ اس طرح بھی کاروبار کرتے ہیں. اب جب کہ کاروبار صحیح طریقے سے ہو نہ سکا تو میرے خیال کال ہے. جی ایک کال ہے. جی السلام علیکم. کال ہے. السلام علیکم. بات کیجئے. آپ ہیلو کہیے. کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میرا خیال کال نہیں ہے. کال ہے مگر یہاں پہ ہم تک اس کی آواز نہیں آ رہی. مجھے اچھا. اب جب کہ یہ کاروبار ان کا نہیں چل سکا اور ان کے ہاتھ میں اب بس 2-2.5 لاکھ رہ گئے ہیں، اور ابھی بھی وہ جاب نہیں کر رہے کیونکہ جاب کرنا نہ انہیں پہلے کبھی پسند تھا نہ اب پسند ہے، جب کہ ان کے بھائی کاروبار کر رہے ہیں. لو جی پھر کال ہے. جی السلام علیکم. بات کیجئے. کٹ گیا. اچھا. اب جب کہ ان کے بھائی ملازمت کر رہے ہیں اور گھر کا خرچہ بھائیوں کی ملازمت کے زور پہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے تو انہیں بھی نئے سرے سے ملازمت کرنے کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اور ملازمت میں لامحالہ کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں ملازمت کے کہ جنہیں پورا کرنا چاہیے. جبکہ ملازمت میں آپ کو صبح 9 سے شام 5 یا جو بھی آپ کی ڈیوٹی کے ٹائم ہو اس میں آپ کو اپنی ملازمت میں بھرپور غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور کام کاج کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ ملازمت کے بعد کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس ملازمت کو ایک نئے اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے. جیسے کہ اس کاروبار میں جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، جیسے وہاں کے جو اونر ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ اس ملازمت کے وسیع تر مفادات کے بارے میں سوچتا ہے، تو آپ بھی اس ملازمت کے وسیع تر مفادات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اور اگر کچھ عرصہ آپ کوئی ایسی ملازمت کریں جس کے کاروباری امکانات بھی آگے روشن ہوں معاشرے میں، تو پھر آپ
کاروبار بھی ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کاروبار کرنا ایک بالکل مذاق نہیں ہے. یہ کاروبار کرنا صرف جینیس لوگوں کا کام ہے جو کہ سینکڑوں فیصلے کر کے ان فیصلوں کے نچوڑ کے طور پر آخر کے مہینے میں وہ ایک پروفٹ ایکسٹریکٹ کر سکیں. سو محض کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت نہیں، آپ کو 100 رنگ ڈھنگ سیکھنے پڑتے ہیں. سب سے بڑا اپنے آپ پر قابو پانا، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا. تو سر دست جب کہ ابھی آپ ملازمت کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار نہیں، تو میں آپ کو 3 مشورے دوں گا. جی. پہلا کہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیجئے، اس سے آپ کے انرجی لیول تھوڑے اوپر آئیں گے. دوسرا کہ بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیجئے اور مطالعہ شروع کر دیجئے تاکہ آپ کو بیکار لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کی عادت نہ پڑے. تیسرا کہ اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کیجئے کہ اہل خانہ کے ساتھ یا باہر جن لوگوں سے بھی آپ ملیں انہیں آپ سے مل کے خوشی ہو. بہت جلد آپ ملازمت کے لیے یا کسی کاروبار کے لیے اپنے آپ کو تیار پائیں گے. مطلب بڑی آپ نے مختلف سی بات کہہ دی کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک کاروبار جا چکا ہے ہاتھ سے اور نوکری کوئی ڈھنگ کی مل نہیں رہی، اور ایسے میں ایکسرسائز شروع کر دیں اور ایسے میں جو ہے زبان میں مٹھاس لیں. تلخی زندگی میں گھلی اور ہوئی فارغ لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ نہ کریں ورنہ آپ کو عادت ہو جائے گی ان لوگوں کی بھی اور فارغ رہنے کی بھی. ویلے رہن دی. جی یہ جناب، اور اسی اسنا میں ہمیں فون کالز آ بھی رہی تھیں مگر رابطہ جو تھا جی وہ جڑ نہیں پا رہا تھا کسی نہ کسی وجہ سے. یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. یاسر جدون ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات ہمارے سوشل میڈیا میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ سکتا ہے. کیا کہتے ہیں، آزادی رائے ہے. وہ ہائیڈ پارک جو ہے بن گیا، یہ ہائیڈ پارک بن گیا. اچھا، یہاں پہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی بھی کام کریں، گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، دفتر کا ایک ماحول ہوتا ہے، اسٹریٹ کا ایک ماحول ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے. میں ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز اے سائیکیٹرسٹ آپ کی ایک رائے چاہتا ہوں. میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی جو دل کی بھڑاس ہوتی ہے وہ نکال دیتے ہیں. آنیسٹ اوپینین جیسے یہ یاسر جدون صاحب ہیں، انہوں نے لکھا، اور ہر دفعہ جب بھی میں دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی آ کے ایسا کہتا ضرور ہے، گو نواز گو. مطلب یہ کہہ دیتے ہیں. جی. اچھا، سوشل میڈیا پہ بھی کوئی طریقہ، کوئی ضابطہ، کوئی کارروائی کوئی ایسی ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس میں لوگ بڑے جوش و جذبے سے حصہ لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ٹھہراؤ آنا شروع ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا ہماری زندگی میں ایک نیا فینومینا ہے جس میں بات کرتے ہوئے ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. جی کال جی السلام علیکم. جی بات کیجئے، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، بولیے تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ جائے. السلام علیکم. لو جی، آ گئی آواز. وعلیکم السلام. آواز بھی آ گئی، اور یہ ہم تک وہی پہنچ سکے ہیں جو ہمارے پروگرام کو ایسے فالو کرتے ہیں جیسے کوئی مسائل نہیں ہوتا جو ہیٹ سیکنگ مسائل ہو. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں فری فوئی. تھینک یو اعجاز بھائی. السلام علیکم ڈاکٹر صداقت. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے سر آپ کا؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں کیا؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. فری یہ بتائیے کہ آپ کی کال کیسے مل جاتی ہے، دوسروں کی کیوں نہیں ملتی؟ بس وہ جذبہ ہونا چاہیے، جذبے سے ملائیں تو ضرور مل جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے. ان میں اور جو میں گیو اپ نہیں کرتی کبھی بھی، کسی بھی کام میں گیو اپ نہیں کرتی، میں کوشش کرتی رہتی ہوں اور آخرکار کامیاب ہو جاتی ہوں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تھینک یو. تو ڈاکٹر صاحب آج آپ سے ایک کیس ڈسکس کرنا تھا، میں ذرا شارٹلی بات کروں گی آپ سے. جی جی. کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی، 12 ایئرس کی بچی ہے وہ. جی. اور جب میں نے اس کی سمٹمس تھے اس کے لیک آف کانفیڈینس، ویپنگ اسپیل، اور اکیلے بیٹھی رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی. تو میں نے جب اس کو ڈیٹیل میں ایویلویٹ کیا تو جو اسپیشل میں نے فائنڈ آؤٹ کیا وہ یہ تھا کہ شی واز سیکشولی ابیوزڈ بائی سم ریلیٹیو. تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے. ابھی وہ بچی 12 سال کی ہے، اس وقت وہ 9 سال کی تھی. یہ بات اس نے کسی سے شیئر نہیں کی، اور اب 3 سال بعد اس بچی نے اپنی مدر سے جب یہ بات شیئر کی تو مدر کا رسپانس یہ تھا کہ انہوں نے اس بچی کو بہت زیادہ فزیکلی مارا پیٹا، اپنی ساری فرسٹریشن اس بچی پہ نکالی. اور اس کے بعد سے وہ بچی ایک شیل میں جیسے بندہ بند ہو جاتا ہے نا، اور کوئی بات کسی سے شیئر نہیں کرنی، بتانی نہیں.
تو اس کی مدر اس کو میرے پاس لے کے آئی تھی. میں نے ڈیٹیل میں ایویلویٹ کیا, پھر بچی کی بھی میں نے کاؤنسلنگ کی, اور جو بیہیویئر موڈیفیکیشن کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ میں نے اس پہ اپلائی کی, اور جو اس کی مدر ہے اس کی بھی میں کاؤنسلنگ کر رہی ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ بچی تو آہستہ آہستہ اس شوق سے باہر آ رہی ہے, لیکن اس کی مدر جو ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں, اور بار بار وہ فلیش بیکس ان کو آتے ہیں, اور وہ بار بار یہ تھاٹس ان کے مائنڈ میں آتی ہیں کہ ایک ہی بیٹی تھی, میں اس کا بھی خیال نہیں رکھ سکی, اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. اب وہ ان تھاٹس میں بالکل پری آکوپائڈ ہیں. تو آپ ذرا مجھے گائیڈ کریں کہ اس سلسلے میں اب مزید مجھے کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہیے ان کو. دیکھیں یہاں مسئلے دو ہیں بنیادی طور پر, ایک شیم کا اور ایک گلٹ کا. جی. اور یہ بہت ہی بری کمبینیشن ہے, شیم اور گلٹ کا ایک ساتھ ہونا. یوزولی گلٹ ہوتا ہے جو کہ اچھی چیز ہے, آپ آگے بڑھ کے تو تلافی کر سکتے ہیں اور صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں. گلٹ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے کہ کچھ بڑھو آگے اور کچھ کرو, جبکہ شیم آپ کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ چھپ جاؤ تم بہت برے ہو. اب یہاں والدہ کا مسئلہ اور بچی کا مسئلہ, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. والدہ کا مسئلہ گلٹ کا بھی ہے اور شیم کا بھی ہے, اور اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ شیم پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. گلٹ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے, شیم جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی, اسے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. اور شیم سے نکالنے کے لیے آپ کو والدہ کے ساتھ ایسے پروگرام پہ کام کرنا ہوگا جسے شیم ہیلنگ پروگرام کہتے ہیں. اور دنیا میں ایک 12 قدموں کا پروگرام ہے, الکوہولکس انونیمس کا پروگرام, جو ایکچولی شیم ہیلنگ پروگرام ہے, جس میں ہم اپنی ان معاملات میں جن میں ہم بے بس ہیں اپنی بے بسی کو تسلیم کرتے ہیں, اور اپنی زندگی میں جو نظم و ضبط کی خرابی ہے اس کو مان لیتے ہیں. تو یہ 12 قدموں کا جو پروگرام ہے ان خاتون کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے, شیم ہیلنگ پروگرام. اور پھر جو ان کا گلٹ ہے اس کے حوالے سے وہ اپنی بچی کے لیے کچھ مثبت اقدامات آئندہ آنے والی زندگی میں کر سکتی ہیں, جس سے کہ ان کے گلٹ کا بھی تدارک ہو سکے اور وہ اپنی بچی سے زیادہ ایک اچھی بانڈنگ اور ایک اچھا ریلیشن شپ بنا سکتی ہیں, جس سے کہ دونوں کی زندگی اچھی گزرے. اب آئیے بچی کی طرف. بچی کو نہ صرف شیم ہے بلکہ کنفیوژن ہے, اور اس کے ذہن میں دنیا کا ایک بہت ہی منفی تاثر ہے, انسیکیورٹی ہے بہت, اور وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ منفی سوچتی ہے, اور اسے لگتا ہے کہ اس کو کوئی شدید نقصان پہنچائیں گے دوسرے لوگ. اور وہ اس کی والدہ, اس کے والد, اس کے عزیز و اقارب اس کے ساتھ صحیح طریقے سے سوشلائز نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ انہیں والد کو تو پتہ بھی نہیں ہے. والد کو تو عموماً ہو سکتا ہے کہ اس بات کا پتہ بھی نہ ہو, لیکن والدہ کو اگرچہ پتہ ہے, لیکن والدہ بھی ان کے ساتھ براہ راست سوشلائز نہیں کر پا رہی ہیں. کچھ اپنے گلٹ اور شیم کی وجہ سے, کچھ اس واقعے کی وجہ سے صدمہ اتنا ہے کہ جمود طاری ہو کے رہ گیا ہے. ایسی صورتحال میں جب کہ کسی چیز کا صدمہ بہت زیادہ ہو اور ہم براہ راست اس میں کوئی زبردست قسم کی تبدیلی نہ لا سکیں, تو پھر ہمیں تبدیلیاں اس معاملے کے ارد گرد لانی پڑتی ہیں. مثال کے طور پر اس بچی کے تعلیمی معاملات کیسے ہیں, وہ کھیل کود میں کتنا حصہ لیتی ہے, کیا وہ تفریحی مواقع سے فائدہ اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی, کوئی کھیل تماشوں میں حصہ لیتی ہے کہ نہیں. تو اس کے ارد گرد جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں, جس میں جیسے کہ مشاغل ہیں, کھیل کود ہے, جیسے اس بچی کو ویڈیو گیمز سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. اکثر تو ہم ویڈیو گیمز سے بچوں کو ذرا دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایسے بچے جو اپنے اندر شیم میں گڑ گئے ہوں, تو ان کے لیے ویڈیو گیمز انہیں کافی اہلیت دیتی ہیں کہ انہیں امپاورمنٹ ہوتی ہے. وہ جب ویڈیو گیمز میں آگے بڑھتے ہیں اور ون کرتے ہیں تو ان کو اپنی زندگی کے بارے میں جو امیج ہے وہ اچھا ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی کزن جو اس سے 2-1 سال عمر میں بڑی ہو اور جو اس کو مدد دے سکے سوشلائز کرنے میں, تو اس کو فائدہ اس سے پہنچ سکتا ہے. اور اس کے جو اپنے دیگر بہن بھائی ہیں اور دوسرے فیملی ممبر ہیں, ان کی طرف سے اسے ری ایشورنس مل سکتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں پیش رہیں گے اور اس کو آئندہ زندگی ایک ہی بھائی ہے اس کا, چھوٹا بھائی ہے اس سے. تو اس طریقے سے ایک آہستہ آہستہ ایک بچی جو کہ ایک ناگہانی حادثے کا شکار ہوئی, جو کہ معاشرے میں کافی یہ صورتحال عام ہے,
اور والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اس قسم کا نقصان غیروں سے پہنچ سکتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. خاص اپنے بھی ایسے مواقع پر درندہ صفت ثابت ہو سکتے ہیں جن سے قطعی توقع نہیں رکھی جاتی. جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے بچوں کو تھوڑا سا تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماں باپ کو یہ چیز بطور خاص نظر میں رکھنی چاہیے کہ ملازم یا دیگر بڑی عمر کے لوگ بچوں کے ساتھ تنہائی میں کچھ زیادہ وقت نہ گزار پائیں. تو اس بچی کے لیے بھی متعدد اقدامات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اس میں ایک چیز جو میجیکل ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس بچی کو کراؤڈڈ پلیسز میں آپ لے کے جائیں، جیسے جوائے لینڈ ہوتا ہے جہاں بہت سارے کھیل تماشے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک اور بچے کزن جو ساتھ ہوں تو وہ جھولا جھولنا اور ایکٹیویٹی کرنا، فزیکل ایکٹیویٹی کرنا، اور پھر جو میں نے بتایا کہ جو ویڈیو گیمز ہوتی ہیں یا یوٹیوب پہ کوئی کارٹون فلمیں ہوں تو اس سے اس کا رجحان جو ہے بہتری کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ فریف ہوئی. یو ویلکم اعجاز بھائی، اور تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے اتنا اچھا مجھے، ڈاکٹر صداقت نے اتنا اچھا گائیڈ کیا ہے مجھے، اور میں انشاءاللہ ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھوں گی اور پھر پروگریس بتاؤں گی آپ لوگوں کو. یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ایوننگ اینڈ ہیو اے گریٹ ویکینڈ. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب اور مزید بھی جو ہے دادا شانی کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد، اور آخر میں وہی بات پھر انہوں نے ریپیٹ کر دی ہے. مطلب یہاں پہ یہ انٹرسٹنگ ہے بہت. جی. اور احتشام الحق عباسی صاحب کہہ رہے ہیں بیوٹیفل ڈریسنگ ڈاکٹر صداقت علی صاحب. اور احتشام الحق صاحب شو کو بھی پسند کر رہے ہیں. طلال زبیر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صداقت علی از اے گریٹ entrepreneur and an amazing leader. He knows the art of growing leaders out of his followers. God bless you. Thank you. اور عبد القیوم کراچی سے دیکھ رہے ہیں پروگرام، کہتے ہیں پروگرام کا بہت شدت سے انتظار تھا. ہمیں ان کا بڑی شدت سے انتظار ہے نا. یہ ماشاءاللہ بہت ہی ہمارے اچھے، جب سے یہ لاہور سے ہو کے گئے ہیں تو یہ پھول کی طرح کھل رہے ہیں. ہمیں ان کو کھلتے ہوئے دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے. یہ بالکل جو ہے نا بٹرفلائی کی طرح ان کے رنگ سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب فریف ہوئی کا ایک اور سوال ہے. آئی ریکویسٹڈ ڈاکٹر صداقت ٹو ٹاک اباؤٹ کوالٹیز آف اے گڈ سائیکالوجسٹ. سر 2-3 بتا دیں اچھے سائیکالوجسٹ کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. دیکھیں اچھا سائیکالوجسٹ وہ ہے جو اپنی مٹھائی خود بھی کھائے. عموماً حلوائی اپنی مٹھائی خود نہیں کھاتے. تو ایک اچھا سائیکالوجسٹ بننے کے لیے ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں اس پہ پہلا حق ہمارا اپنا ہوتا ہے. اور ایک اچھا سائیکالوجسٹ ہر اس بات پہ جو کام کی بات ہوتی ہے اس پہ سب سے پہلے خود عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک سیلف ڈسپلن ہے جو اچھے سائیکالوجسٹ کو فرنٹ سے لیڈ کرنے کا موقع دیتا ہے. دوسری بات ہے کہ اچھے سائیکالوجسٹ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوتی ہیں. وہ امپریس کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ انسپائر کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ زور زبردستی نہیں کرتا، وہ بالکل ہلکے پھلکے انداز میں اپنی بات ایک رائے کے انداز میں ٹینٹیٹیولی بیان کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا جو سائیکالوجسٹ ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات کو نکھارتا ہے، سنوارتا ہے، اور وہ اپنی پرسنل کیئر میں بہت توجہ دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. وہ اپنے آپ کو تھکاتا نہیں ہے، وہ اپنے ذہن پہ دباؤ کو نہیں رکھتا، وہ نیوٹرل رہتا ہے، وہ زیادہ جذباتی نہیں ہوتا. یو نیم اٹ، دیر آر سو مینی تھنگس. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے کہنے پہ کافی ساری کوالٹیز ایک اچھے سائیکالوجسٹ ماہر نفسیات کی بتا دی. اور جناب ممتاز بناٹ والا سلامز بوتھ آف یو. محمد سلیم ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر اعجاز قریشی کے ساتھ FM 100 میں بہت مزہ آتا تھا، اللہ بہت ترقی دے. تو اب آپ یہاں پہ اردو پوائنٹ میں بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہے ہیں. اور اب تو یک نہ شد دو شد، یعنی کہ ڈاکٹر صداقت علی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو یو ول انجوائے and even get good tips, your life changing tips that can reform your life, that can even bring better changes. تو ہمارے ساتھ رہیے محمد سلیم صاحب. ارشد ملک نائس وے آف ایکسپلینیشن ڈاکٹر صداقت. تھینک یو. اور محمد فیصل جو ہیں انہوں نے تھمز اپ، ہارٹس، یہ سب چیزیں بھیج دی ہیں.
اور فریفوش شکریہ ادا کر رہی ہیں کہ آپ نے ان کو گائیڈ کیا. اور جناب اس کے علاوہ طفیل محمد, انٹیلیجنس سیم ہوتا ہے بائی برتھ سب میں یا ڈفرینٹ؟ اچھا, انٹیلیجنس جو فینومینا ہے یہ جین سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اسے بڑھایا نہیں جا سکتا, اسے کم نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہوتا ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسے کوئی ریگ مال لگا کے بڑھایا جا سکتا ہے یا ملائم کیا جا سکتا ہے یا اچھا کیا جا سکتا ہے. انٹیلیجنس کا جو کوٹا ہے ہمارا, وہ ہمیں زندگی میں اپنے خاص جینیٹک میک اپ کی مدد سے ملتا ہے. لیکن جب ہم اپنی انٹیلیجنس کو نکھارتے سنوارتے ہیں اور سیکھنے کا عمل جاری رکھتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے جسے وزڈم کہتے ہیں جی, جو کہ ہم ایکوائر کرتے ہیں. انٹیلیجنس اگر کسی بندے میں زیادہ ہو تو اسے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ بار بار غلطیاں کر کے مصیبت میں پھنستا ہے اور نکل بھی آتا ہے. اسے ڈوبنے اور ابھرنے کا کافی تجربہ رہتا ہے. اور جو وزڈم ہوتی ہے یا عقل اور دانش ہوتی ہے, اس میں یہ ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ آپ محتاط ہوتے ہیں, آپ غلطیاں ایسی کرتے ہی نہیں کہ مصیبت میں پھنسیں اور پھر آپ کو اس میں سے مشکل سے نکلنا پڑے اسٹرگل کر کے. جو وائز لوگ ہوتے ہیں وہ مصیبت میں پڑتے ہی نہیں. جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کانفیڈنس سے مصیبتوں میں پڑتے ہیں اور پھر نکلتے رہتے ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ سمجھے کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک را مٹیریل ہے جسے آپ پھر وزڈم میں ایک اچھی پروڈکٹ کے طور پر کنورٹ کرتے ہیں. انٹیلیجنس اپنی جگہ بڑی لاجواب چیز ہے, لیکن اگر انٹیلیجنس بہت زیادہ نہ بھی ہو تو وزڈم بہت زیادہ ہو سکتی ہے, کیونکہ اس پہ ہمارا اختیار زیادہ ہے. تو میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بہت زیادہ ذہین تو نہیں ہوتے لیکن زندگی میں سیکھنے کے عمل کو وہ جاری رکھتے ہیں اور وہ عقل و دانش بہت سی اکٹھی کر لیتے ہیں. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ارشد ملک صاحب ہیں, کہتے ہیں میرا ایک بیٹا ہے 5 سال کا, وہ میں اس کو باہر لے کے جاتا ہوں کھیلنے کے لیے, خوب انجوائے بھی کرتا ہے, ہم دونوں کھیلتے ہیں, مگر جب میں اس کو واپس, یعنی کھیل ختم ہوتا ہے اور جب میں واپس اس کو لے کے آ رہا ہوتا ہوں تو اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور پھر غصہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو کوئی نہیں انجوائے کیا. گائیڈ کریں کہ میں اس سلسلے میں کیا کروں؟ آئی تھنک وہ ایک کوئی بنیادی سی غلطی کر رہے ہیں ترتیب کی. عموماً والدین چاہتے ہیں کہ جی بچے پہلے دل کھول کے کھیل لیں اور اس کے بعد وہ انہیں پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. تو یہ ترتیب غلط ہے. یعنی والدین جو ہے وہ بچوں کو پریفرنس دیتے ہیں کہ اچھا بچوں جو تم پہلے کرنا چاہتے ہو وہ تم کر لو اور پھر ہماری باری آئے گی تو ہم تمہارے کان مروڑ کے تمہیں پڑھائی کے لیے بٹھائیں گے. تو مزے کا کام کرنے کے بعد جب آپ ان کے لحاظ سے ایسا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں جو مزے کا نہیں ہوتا تو اس سے پھر ان کو بڑا مسائل پیش آتے ہیں. لیکن اگر وہ پہلے وہ کام کر لیں کہ جس میں مزہ نہیں ہوتا اور پھر بعد میں وہ ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہوں جس میں مزہ ہوتا ہے تو یہ بڑا ایک ریوارڈنگ ہوتا ہے اور اس کا اثر بہت اچھا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ترتیب کو درست کرنے سے کہ پہلے جتنا بھی کام کاج بچے کا, اسکول کا ہوم ورک, گھر کا کام یا دیگر چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کر لے لیکن بچے کو اس میں ابھی بہت مزہ نہیں آتا, تو وہ پہلا کام ہے جو کرنا چاہیے. اور اس کے بعد کھیل تماشے کا وقت شروع ہونا چاہیے اور کھیل تماشا پھر ریوارڈ بن جائے گا تعلیم و تربیت کے لیے, اور تعلیم و تربیت پھر مزہ دینے لگے گی, اس کی عادت پختہ ہونی شروع ہو جائے گی. تو ہمیں صرف ترتیب بدلنے سے, جیسے آپ ٹیلی فون کا نمبر ہے اگر اس کی ترتیب میں کوئی گڑبڑ کر دے تو گھنٹی ونٹی کوئی نہیں بجے گی. چیزوں کو بعض اوقات ترتیب سے کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ایک سے زیادہ اجزاء ایک ٹائم پہ ڈالنا وہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ کہاں بچے کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے کہ جس میں پھر وہ کھیل تماشا جو کہ بہت مزہ دینے والی بات ہے جب وہ ختم ہونے پہ آتا ہے تو اگلا کام کیا ہے جس سے کہ وہ کتراتے ہیں اور گھر آنے سے انکار کر دیتے ہیں. ارشد ملک صاحب, آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر صداقت علی نے دیا. اس کو ذرا آزما کے دیکھیے گا. نمبر ہمارا پروگرام کا اختتام ہونے کے قریب ہے, چند ہی منٹ رہ گئے ہیں. 0334 9777666 ادھر گھنٹی بجے گی تو ہم آپ کا فون لیں گے. 0334 9777666 is our number. You can call us right now at the dying moments of the program. احتشام الحق عباسی صاحب کو آپ کی بات بہت اچھی لگی
اور حیدر حنیف کہتے ہیں واہ بہت اچھے, سپر, کمال کی بات. اور واز گو نہیں, یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ انہوں نے نہیں کہا. اور مانی پرنس کہتے ہیں ہر کام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیتا ہوں, اس کا کوئی حل بتا دیں. دیکھیے یہ جو ایک پروکریسٹینیشن سی ہوتی ہے کہ کام کرنے کو دل نہ چاہنا, یہ ڈسپلن کی کمی ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو ہر وقت کمفرٹ لیول کے اندر رکھتے ہیں تو وہ اس سے باہر نکلنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے. جیسے تن آسانی ایک طرح سے سیکھنے والی چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سب سہولتیں دی بھی ہوں تو اپنے آپ کو جو کمفرٹ زون ہے اس سے باہر بائی چوائس لے کے جانا چاہیے. جیسے میں کبھی بھی اپنے گھر سے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھ کے نکلتا. میں اسے کہتا ہوں کہ تم آدھا کلومیٹر دور کوئی جگہ بتائی ہوتی ہے کہ وہاں پہنچو تو میں وہاں آ کے بیٹھوں گا. یا جب میں اپنے دفتر آتا ہوں تو میں اس سے بھی آدھا کلومیٹر پہلے ہی گاڑی سے اتر جاتا ہوں. دھوپ ہو تو میں سر پہ چھتری تان لیتا ہوں. تو اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جہاں مجھے ذرا شک پڑتا ہے کہ میری طبیعت کسی کام کے کرنے کی طرف مائل نہیں ہو رہی تو میں تہیہ کر لیتا ہوں کہ یہ کام تو میں نے ضرور کرنا ہے. یعنی جس کام کے بارے میں میرے ذہن میں آئے کہ تھوڑی دیر بعد میں کروں گا, یہ میں کل کروں گا, تو پھر میں باقی سب کام چھوڑ کے اس کام کو اہم سمجھ کے پہلے کرتا ہوں. تو اگر یہ بھی بھائی یہ نسخہ آزمائیں کہ جہاں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں کرتا, تو ہمیں اپنے آپ کو جو منانے میں وقت خرچ ہوتا ہے یہ سب سے بڑا وقت کا ضیاع ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم ڈسپلن میں ہوں تو ہم ایک چشمے کی طرح بہنے لگیں گے, پھر ہمیں زور نہیں لگانا پڑے گا بہاؤ کے خلاف, پھر ہمارا بہاؤ ہی صحیح جانب ہوگا. تو جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو کہ نسبتاً آسان ہے لیکن کمفرٹ زون سے نکالنے والی ہیں, جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو مگن کر لیں گے تو پھر بڑی بڑی چیزیں بھی آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو. یہ جناب جواب تھا مانی پرنس کے لیے. ایک اور ہے, کہتے ہیں طفیل محمد واٹ از ٹیلنٹ, ہاؤ کین وی ڈسکور آور ٹیلنٹ. دیکھیے ہمارا ایک پیشن ہوتا ہے جو بعض اوقات ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا, اور ہم دوسرے لوگوں کو دیکھ کے بھی بعض اوقات انسپائر ہوتے ہیں. کبھی ہم کسی کھلاڑی کو دیکھ کے, کبھی کسی ہم رول ماڈل کو دیکھتے ہیں, کبھی کسی پولیٹیشین کو دیکھتے ہیں. تو اگر ہم اپنا ٹیلنٹ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مختلف چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کہ ہم کن چیزوں میں زیادہ آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو جن چیزوں میں ہم زیادہ آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں انہی پہ پھر فوکس کرنا چاہتا ہے. اسے 80-20 رول بھی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ کام ہم بہت اچھے کر لیتے ہیں اور کچھ کام ہم ذرا کم اچھے کرتے ہیں. تو جو کام بہت اچھے کرتے ہیں وہی اگر ہم زیادہ کرنے لگے تو ہماری پروڈکٹیوٹی زیادہ ہونے لگتی ہے. سو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, یعنی اپنا جو پرپز آف لائف ڈسکور کرنا چاہتے ہیں, تو آپ سوچیں آنکھیں بند کر کے ذرا کہ اگر آپ کے پاس الادین کا چراغ ہو تو آپ کون سی تبدیلی ہے جو اپنے آپ میں یا اپنے گھر میں یا اپنے ملک میں آپ لا سکتے ہیں. اور پھر آپ سوچیں کہ اچھا جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کیسے چاہیں گے کہ لوگ آپ کو کیسے یاد کریں. تو پھر آپ کو خود بخود سمجھ میں آنے لگے گا کہ اچھا یہ میرا پیشن ہے, یہ میرا ٹیلنٹ ہے. اور اپنے پیشن اور اپنے ٹیلنٹ کو ملا کے جب آپ اپنی زندگی کے سفر میں آگے بڑھنا شروع کریں گے تو ریوارڈز آنے شروع ہو جائیں گے, اور ریوارڈ سے پھر آپ کو اس کی عادت ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو لوگ کون سے پسند ہیں, آپ کو سیلیبریٹیز کون سے پسند ہیں, آپ کو ماضی میں کن لوگوں سے زیادہ محبت ہے, آپ کن کو لیڈر مانتے ہیں. تو بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے اور آپ کا مشن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ہم پروگرام کو ریپ اپ کریں گے. عاصم چودھری کہتے ہیں آئی ایم فرام ابو دھابی رائٹ ناؤ سٹنگ نیئر بیچ اینڈ واچنگ یور شو ڈوئنگ مائی ورک. مونا وسیم کہتی ہیں ان کو بھی پروگرام پسند آ رہا ہے. ارشد ملک جن کے بیٹے کا مسئلہ تھا آپ نے جواب دیا, کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آئی ول ڈیفینیٹلی لک ان ٹو دس سچویشن ایکسپلین بائی یو اینڈ ہوپ فار گڈ ریزلٹس. آئی لو دا وے ڈاکٹر ایکسپلینز فلوئنٹلی اینڈ نائسلی. گاڈ بلیس یو سر. تھینک یو ویری مچ. اور صدف صغیر کہتے ہیں ایکسلنٹ شو فار اس, ویری پریکٹیکل اپروچ اباؤٹ لائف. تھینک یو. مانی پرنس جن کا مسئلہ آپ نے ڈسکس کیا, تھینکس, اللہ پاک خوش رکھے.
اور جناب اس طرح کے ماشاءاللہ اب مانی پرنس کو چاہیے اپنا نام مانی چیمپئن رکھ لیں تاکہ وہ جو شہزادگی ہے ان کے اندر جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا اپنے مسئلے میں وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جناب. تماز احمد عباسی, ڈاکٹر صداقت علی از اے گریٹ سورس آف انسپریشن. اور اس طرح کے ڈاکٹر صاحب کافی سارے اور بھی ہیں. مے جون کہہ رہی ہیں بہت اعلیٰ ڈاکٹر صاحب, اللہ پاک آپ پہ اپنی رحمتیں رکھے, آمین. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صداقت علی, آج کا پروگرام وقت کی قلت کے باعث ہم یہاں پہ ہی اختتام کریں گے. انشاءاللہ اردو پوائنٹ کے فورم سے ڈاکٹر صداقت علی سے پوچھیے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو 4 سے 5 بجے کے درمیان دوبارہ حاضر ہوں گے. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے. آپ کو واچ کرنے کا, پروگرام میں کامنٹ کرنے کا اور سراہنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کیجیے گا, ان باکس میں سوال بھی بھیج سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کرے کہ آپ کا ویکینڈ بہت ہی بہترین ہو. ونس اگین تھینک یو ڈاکٹر صداقت علی. اللہ حافظ.